अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और प्रोग्राम है आपका सवाल। आज फिर हाज़िर हैं सवाल व जवाब की नशिस्त के साथ। मेरे साथ पहले की तरह आज भी मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब ये फरमाइए, सवाल ये है, एक साहब पूछते हैं कि जो हमारी मसाजिद तामीर होती हैं तो इनमें आम तौर पे चंदा वो लोग देते हैं जो सिर्फ़ जुमा पढ़ते हैं, नमाज़ें बाकायदगी से नहीं पढ़ते। तो जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते या कहने कि उनमें बेनमाजी भी होते हैं जो पढ़ते ही नहीं, और बाज़ वो हैं जो कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, तो ऐसे लोगों से मस्जिद की तामीर के लिए चंदा लेना जायज़ है? और ऐसे चंदे से बनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ठीक है? हर इबादत अपनी जगह पर एक मुस्तकिल इबादत है। नमाज एक मुस्तकिल इबादत है, ज़कात एक मुस्तकिल इबादत है, सदका व खैरात एक मुस्तकिल इबादत है। अगर कोई शख्स एक अमल नहीं कर रहा तो उससे ये कहना कि तेरा दूसरा अमल जो है वो भी काबिल कबूल नहीं है या वो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं है, शरीयत ने हमें ऐसा कोई दर्स नहीं दिया है। अगर एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और वो रोज़ा नहीं रख रहा तो उसको ये कहा जाए कि तुम नमाज भी छोड़ दो, या एक आदमी जो है वो रोज़े रख लेता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता तो उसको ये कहना कि तुम रोज़ा भी छोड़ दो, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। बल्कि जो अमल वो कर रहा है उसके अमल की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि वो शख्स जो है उस अमल की बरकत से दीगर आमाल की तरफ भी मुंतकिल हो जाए। अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ता है और दीगर आमाल नहीं करता तो नमाज के बारे में जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है ये इंसान को फहाशी और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो एक नेक अमल दूसरे नेक अमल की तरफ इंसान की रहनुमाई करता है। तो नेक आमाल का जब तसलसल जारी हो जाता है तो फिर इंसान को दीगर नेक आमाल की इंसान को तौफीक मिल जाती है। तो वो लोग जो अगरचे बाकी नमाज़ें पढ़ने मस्जिद में नहीं आते, हो सकता है वो किसी और जगह नमाज़ें पढ़ लेते हों, किसी दूसरी मस्जिद में पढ़ लेते हों, या अपनी दुकान पर, अपने दफ्तर में, अपने घर में पढ़ लेते हों, तो अगर वो मस्जिद में आकर फ़ंड देते हैं तो बज़ाहिर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी ममानत हमें शरीयत में मालूम नहीं होती या कोई ऐसी हदीस हमारे सामने नहीं है जिसमें ऐसे लोगों से सदका व खैरात या उनका फ़ंड लेने से मना किया गया हो। हर बंदे का अमल उसकी नीयत पर मुनहसर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि सारे आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब उनकी नीयत क्या है, वो किस नीयत से ख़र्च कर रहे हैं, वो या तो अल्लाह जानता है या वो ख़ुद लोग जानते हैं। और फिर आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों के सदक़ात को या उनकी जो भी डोनेशन हो उसको मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के अंदर दीगर आमाल की इस्लाह के लिए कबूल किया जा सकता है। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो लोग सिगरेट पीते हैं या हुक्का वगैरह पीते हैं, तंबाकू नोशी, तो क्या हुक्का पी के या सिगरेट पी के आप मस्जिद में नमाज के लिए आ जाएं तो ये ठीक होगा? यानी मुंह से आपके अगर स्मेल आ रही है सिगरेट पीने की और हुक्का पीने की, तो इस सूरत में नमाज़ पढ़ना कैसा है? मुंह से तंबाकू की बो आ रही हो या इंसान ने लहसुन खाया हो या प्याज खाया हो, यानी हर वो चीज़ जिससे स्मेल आती है और वो इंसानों के लिए भी और फरिश्तों के लिए भी बायसे अज़ियत है, तो ऐसे आदमी को बू की साथ और इस हालत में उसको मस्जिद में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा करना चाहिए कि वो अपने मुंह की सफाई करे, बुर्श करके आए, मिसवाक करके आए और उसके बाद वो मस्जिद में आए। तो तंबाकू के बारे में चंद और चीज़ें भी हैं। तंबाकू के नाजायज़ और हराम होने की एक बड़ी वजह ये है कि ये एक ख़बीस और बुरी चीज़ है, इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, इंसान के फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, और फिर ये ऐसी बुरी चीज़ है कि आप किसी भी अच्छी मजलिस के अंदर, पाकीज़ा मजलिस के अंदर तंबाकू नोशी के साथ नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी वजह इसके हराम होने की ये भी है कि ये इंसान के लिए इसराफ़ और फजूल ख़र्ची का बायस है। आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपना माल खर्च कर रहे हैं कि ना तो वो आपको दुनिया के एतबार से फ़ायदा दे रही है, ना दीन के एतबार से आपको फ़ायदा दे रही है। तो तंबाकू की बू अगर किसी के मुंह से आ रही है तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर नमाजियों को डिस्टर्ब करने की बजाय, फ़रिश्तों को अज़ियत पहुंचाने की बजाय अपने मुंह की सफाई करे, मिसवाक करे, बुरश करे और उसके बाद फिर वो मस्जिद के अंदर जाए, ताकि ना नमाजियों को
اس سے اذیت ہو اور نہ ہی فرشتوں کو اس سے اذیت ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے جس نے کچا لہسن کھایا ہو یا کچا پیاز کھایا ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو اذیت محسوس ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ تو تمباکو کو ہم لہسن کے اوپر یا پیاز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی ہم ویسے ہی شمار کریں گے جو حکم لہسن اور پیاز کا ہے۔ شیخ، مساجد میں عام طور پہ لوگ گرمیوں کے دنوں میں دوپہر میں آ کے سو جاتے ہیں، نماز پڑھی اور لیٹ کے، اور پھر خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ مسجد میں سوئے ہوتے ہیں، تو مسجد میں سونا کسی نمازی کا نماز کے بعد یہ جائز ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو عبادت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص فضول میں مسجد میں بیٹھ کر گپے مارتا ہے یا بلا وجہ مسجد میں سو جاتا ہے تو اس کے لیے مسجد میں اس طرح بیٹھنا یا وہاں پر اونچی آواز میں گپے مارنا یا وہاں پر خلاف شرع یا مسجد کے ادب کے خلاف کوئی بھی حرکت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو اور ضرورت ہو تو مسجد میں لیٹنا بھی جائز ہے اور مسجد کے اندر سونا بھی جائز ہے۔ سیدنا عبادہ بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، 475 نمبر حدیث ہے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے مسجد کے اندر۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کا گھر بار ہی نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کے لیے ایک چبوترا بنایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب صفہ سارے کے سارے جتنے صحابہ تھے وہ مسجد کے اندر ہی سوتے تھے، وہاں ہی ان کا رہن سہن تھا اور وہی ان کا گھر تھا اور سارا ان کا نظام وہیں پر ہی چلتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ مسجد میں سو جایا کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت کے اندر بعض صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جوان ہوتے تھے اور مسجد میں ہی قیلولہ کرتے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جوان تھے، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جوان آدمی کو مسجد میں نہیں سونا چاہیے، ممکن ہے احتلام ہو جائے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو۔ تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر ضرورت کے تحت مسجد میں سونا پڑ جائے یا لیٹنا پڑ جائے تو آدمی وہاں پر سو سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، یا اس مسجد کے اندر بیٹھ کر فضول باتیں کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر اخبار پڑھنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل دیکھتے رہنا اور فیس بک یا اس طرح واٹس ایپ، وہ چیزیں جو بالکل فضولیات کے اندر آتی ہیں، ایسے معاملات مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ ضرورت کے تحت جو ہے لیٹا جا سکتا ہے، سویا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اس وقت جب آپ کو کوئی ضرورت ہو اور آپ کا گھر یا پھر دور ہو یا آپ وہاں پر انتظار کر رہے ہوں، بوقت ضرورت جائز ہے، بلا وجہ جو ہے وہ مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات سر انجام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ، ہمارے ہاں عام طور پر محلوں میں کوئی بچہ اگر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں کروایا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کروایا جائے تو اب کہو کہ وہ اللہ کرے وہ نہ ملے، تو کیا کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں کروانا جائز ہوگا؟ مسجد میں کسی بھی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں اپنی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ چیز تجھے واپس نہ کرے، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ اب یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ پھر کیسے اعلان کرے، تو اس کا اہل علم نے یہ حل بتایا ہے کہ مسجد سے باہر کسی حجرہ یا کسی گھر میں سپیکر کا انتظام کر دیا جائے اور اہل محلہ کی جو بھی چیز گم ہو وہ وہاں پہ جا کر اپنا اعلان کروا لیا کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو کیا اس کا اعلان کرنا جائز ہے، یا وہ بھی گم شدہ چیز کے اوپر قیاس کر کے منع ہے کہ اس کا بھی اعلان نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اہل علم کا یہ خیال ہے کہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں نا، انشاد الضالہ، گم شدہ چیز، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ
جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ان سے بھی یہی سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ضالہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو، ضالہ سے مراد جو ہے وہ انسان نہیں ہے، کوئی گری پری چیز یا کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے آپ کی، اس میں رقم بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی موبائل یا چابی یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو ضالہ نہیں کہا جاتا۔ انسان اگر کوئی گم ہو جاتا ہے، کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ حکم جو ہے یہ لاگو نہیں ہوگا، بلکہ اسلام نے تو جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، جہاں پر دین کی حفاظت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حفاظت نفس بھی ہے، یعنی جان کی حفاظت کرنا جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ گم ہو جائے تو اس کا مسجد کے اندر اعلان کرنا اس بچے کی حفاظت ہے، ایک جان کی حفاظت ہے، اور جان کی حفاظت اسلام کا بنیادی رکن ہے، لہٰذا بچے کے گم ہونے پر تو اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو اس کا اعلان کرنا اس حدیث کے مطابق جائز نہیں ہوگا۔ مساجد جس کے بارے میں ہمارا عام طور پہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور ہم اس میں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کی جو سرگرمیاں ہیں، مثال کے طور پہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال میں لانا، کوئی ملکی انتظامی معاملات کے لیے، کوئی عسکری معاملات کے لیے مسجد میں بیٹھ کے مسجد کو استعمال میں لانا، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں مساجد ہی سب کچھ ہوتی تھی، عدالتی نظام، عسکری میدان، ہر چیز جو ہے اس دور کی پارلیمنٹ، جی ایچ کیو، جنرل ہیڈ کوارٹر یا عدلیہ، سب کچھ جو ہے وہ مسجدیں ہوتی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر ہی بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی جہاد کی پلاننگ کرتے، جب کہیں پر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا جتنا مشورہ ہوتا وہ سارے کا سارا مسجد کے اندر ہوتا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ٹریننگ کا جو کام ہے وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا کرتا تھا، جس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حبشی جو ہیں وہ مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر منہ رکھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اور میں اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک میرا دل نہیں بھر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مجھے دکھاتے رہے جب تک میں نے خود نہیں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ بس اب میں اور نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد ہی اس دور میں چھاونی تھی، حتیٰ کہ مسجد ہی اس دور میں بطور جیل بھی استعمال ہوتی تھی، جس طرح کہ صحابہ کرام نے ثمامہ بن اسال کو جب پکڑا تو مسجد میں لا کر ان کو باندھ دیا تھا، اور 3 دن تک وہ مسجد کے ستون کے ساتھ ہی بنے رہے۔ تو اس دور کے اندر مسجد جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے بڑے ادارے اس وقت کسی بھی ریاست کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد کو ہی ان تمام معاملات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ خاتون جس کے اوپر حد زنا جو ہے وہ جاری کی گئی، اس کا فیصلہ مسجد کے اندر ہی ہوا تھا، اگرچہ حد جاری کرنے کے لیے اس کو باہر لے جایا گیا، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی جاری کیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء جو ہیں چاروں خلفاء، انہوں نے بھی مسجد کو ہی مرکز بنایا ہوا تھا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک جو بھی کسی علاقے کا گورنر ہوتا تھا، جو بھی کسی علاقے کا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، جو بھی کسی علاقے کا حاکم اور عامل ہوتا تھا، وہ اس علاقے کی مسجد کا امام اور وہاں کا خطیب بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسجدوں کو سیاسی معاملات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ مساجد جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی روح ہیں۔ اسلام کے فروغ کے لیے جو مساجد کا کردار ہے وہ کسی اور چیز کا کردار نہیں ہے۔ تو مساجد کے اندر سیاسی معاملات ڈسکس کرنا، انتظامی معاملات ڈسکس کرنا، یا وہاں پر فیصلے کرنا، یا وہاں پر
جو ہے اقتصادی اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنا، یعنی معاشرے سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں ان کو مساجد کے اندر ڈسکس کرنا بالکل جائز ہے، اور اس میں حرام اور حرمت والی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جو مسجد کا متولی ہے، کیا وہ جو مسجد کے لیے پیسے ہیں، جو مسجد کا فنڈ ہے، اس میں سے وہ اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے؟ یعنی بغیر کسی کے علم میں لائے، یا علم میں لا کے یا بغیر علم کے لائے، دونوں صورتوں کو بتا دیں کہ وہ اپنے اوپر اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ مسجد کے متولی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کا اپنا کاروبار موجود ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد کے مال سے نہ کھائے۔ مسجد کا مال اس کے پاس امانت ہے، جو مسجد کی ضروریات کے اندر، مسجد کی اصلاح کے اندر، مسجد کی تعمیر میں، یا پھر مسجد کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں، امام یا خادم اور خطیب وغیرہ، ان کی تنخواہوں میں، یعنی مسجد کی ضروریات میں ہی اس کو خرچ کرے۔ لیکن اگر وہ متولی ایسا ہے کہ اس نے مسجد تو بنا دی، اب اس کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کی ایک کمیٹی بنائے اور پھر مسجد کا کوئی کام اپنے ذمے لے لے، کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لے لے، صفائی کی ڈیوٹی، اذان کی ڈیوٹی، یا کوئی بھی ڈیوٹی اپنے ذمے لے لے، اور اس کمیٹی سے یہ طے کروائے کہ آپ کی اتنی تنخواہ ہے۔ جب وہ کمیٹی طے کر دے گی کہ آپ اتنی تنخواہ لیا کریں گے، تو پھر اس کے لیے وہ تنخواہ لینا جائز ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے وہ مسجد کے مال میں سے کھا نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا اور کوشش کی کہ آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جو جملہ پہلو ہیں ان پر ہم بات کریں۔ تو آپ ہمیں اس پر فیڈ بیک بھی دیجیے، اور آئندہ کے پروگرام میں آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان پر بھی بات کر سکیں۔ تو آج تک کے لیے یہی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔